अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमालु व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुज़र रही होगी। क़ौलल मलअ पारा नंबर 9 सूरतुल अअराफ़ उर्दू तर्जुमा और तफसीर और सूरतुल अअराफ़ की आयत नंबर 151 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में हम आयत नंबर 152 से सबक का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्ला। बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, अनकरीब इन्हें दुनिया की ज़िंदगी में इनके रब का गज़ब और ज़िल्लत पहुँचेगी और हम बहतान बांधने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। तो देखिए, गुज़िश्ता रुकू में हमने पढ़ा था कि बछड़े की चंद लोगों ने, बनी इसराइल के कुछ लोगों ने इबादत नहीं भी की थी, पूजा नहीं भी की थी, और कुछ ने पूजा की थी। जिन्होंने पूजा की थी उनको सज़ा मिली, और फिर सज़ा मिलने के बाद जिन्होंने तौबा की उनकी तौबा भी कबूल हुई। और साथ ही साथ इस आयत में हम ये पढ़ रहे हैं कि जिन्होंने बछड़े की पूजा की उन पर हमारी तरफ से ज़िल्लत और अल्लाह का गज़ब मुसल्लत कर दिया गया। अब इससे क्या मुराद है? यानी जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, उसकी इबादत करते रहे, उस पर मरते दम तक कायम रहे, तौबा नहीं की, ऐसे लोगों को अज़ाब उखरवी मरने के बाद भी होगा। दुनिया में क्या अज़ाब है? ज़िल्लत का, रुसवाई का, अल्लाह के गज़ब का, अल्लाह के गुस्से का। और यकीनन वो लोग ज़लील किए गए। और एक तबका जो कि आज भी राह हक़ से हटा हुआ है उनका, यानी अब तो तमाम के तमाम यहूदियों की बात मैं कर रही हूँ, तमाम के तमाम यहूदी जो कि हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहते हैं, या जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का नबी नहीं मानते, इनके भी मुख्तलिफ़ अकायद हैं ना। तो इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बछड़े की इबादत से तौबा नहीं की थी। और रब फरमाता है, जिस तरह सामरी भी तो उसी कौम का शख्स था ना। तो क्या दुनियावी तौर पर ज़िल्लत का अज़ाब उन पर कौन सा मुसल्लत हुआ? दुनियावी तौर पर वो गज़ब इलाही के किस तरह से मुस्तहिक हुए, किस तरह से ठहरे? गर्ज ये कि दुनियावी एतबार से सामरी को भी ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी, जिसका जिक्र हमने क़िससुल अंबिया में भी पढ़ लिया, कि उसके जिस्म को कोई हाथ लगाता था तो वो भी बीमार हो जाता था, बीमारी में मुब्तला हो जाता। तो सामरी ये चीखने चिल्लाने लग गया कि मेरे करीब मत आया करो, मुझे ना छुआ करो। अलगर्ज ये कि वो वहशियों जैसी हरकत करने लग गया था। इस तरह से उसको मौत आई कि वो अकेला जंगलात में बेआबानों की तरफ, और जिस तरह एक शख्स होता है ना कि कोई उसके बिल्कुल करीब नहीं जाता, लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते थे, उससे बात करना, उसके करीब आना, और वो इसी बुरी हालत में मरा था। तो रब फरमाता है कि जिस तरह हमने दुनिया में इन्हें रुसवाई का अज़ाब दिया, आखिरत पे भी इनको कत्ल करेंगे। वजह क्या है? वकदालिक नर्जिल मुफ्तरीन, हम बदला देते हैं इसी तरह बहतान बांधने वालों को। अब ये इससे बहतान बांधना, यानी रब फरमाता है कि हमारा कानून है कि अल्लाह पर बहतान जो लोग बांधते हैं इन्हें ऐसी ही सख्त सज़ाएँ दें कि ये लोग दुनिया में अलग ज़लील और रुसवा हों, आखिरत में अलग ज़लील और रुसवा हों। लेकिन फिर साथ ही साथ अगली आयत में वल्लज़ीना आमिलुस्सय्यिआति सुम्मा ताबू मिन बादिहा व आमनू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। यानी रब फरमाता है कि दूसरे लोग जिन्होंने, जो ऐसे पुजारी जिन्होंने बुत परस्ती शुरू तो की, रब की नाफरमानी भी की, सामरी की इताअत भी की, लेकिन ये सब करने के बाद जब वो अपने करतूतों पर, अपने आमाल पर नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, तौबा की और दोबारा ईमान ले आए, तजदीद ईमान किया, ईमान की तरफ लौट आए, तो हमने इनके तमाम गुनाह बख्श दिए। और रब फरमाते हैं कि क्योंकि मेरी सिफ़त है, मैं गफ़ूर हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ। और बिलाशुबा रब्बुल आलमीन, देखिए, माफ़ करना
رب کی صفت ہے، اور رب نے یہ مخلوق میں بانٹ دی۔ الغرض یہ کہ کوئی معاف کرنے والا ہو، وہ اس طرح سے معاف نہیں کر سکتا، وہ اس طرح کی صفت نہیں اپنا سکتا جس طرح رب غفور رحیم ہے، لیکن بندے کو بھی حکم دیا گیا کہ تم معاف کیا کرو، کیونکہ رب کو معافی دینے والے لوگ بہت پسند ہیں، تم درگزر کر دیا کرو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جس طرح رب العالمین نے اپنی کچھ صفات جو رب کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں، اس کی شان کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ صفات بندے اپنے لیے اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، جیسے اور وہ کفر ہو جائے گا، وہ نافرمانی ہو جائے گی۔ الغرض یہ کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ نے، جس طرح من لا یرحم ولا یرحم، رب العالمین کے محبوب فرماتے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی مخلوق کو کہا گیا کہ اللہ رحیم ہے، تو مخلوق والو تم بھی لوگوں اللہ کی مخلوق کے لیے رحیم بن جاؤ۔ اب جب کوئی شخص رحیم ہوتا ہے، دوسروں پر رحم کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو اٹ نوٹ مینز کہ نعوذ باللہ وہ شرک کر رہا ہے، یہ وہ اللہ کی برابری میں آ گیا، بلکہ وہ اللہ کے طریقہ پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، لوگوں پر رحم کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو رب نے مخلوق میں جسے چاہیے عطا کی، جیسے رب العالمین دینے والا ہے، عطا کرنے والی ذات اللہ کی، اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء میں جس کو جون سی صفات عطا کی ہیں، جس کو جتنی طاقت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے، اللہ کے نبی اللہ کی اس دی گئی پاور اور طاقت کے طفیل اللہ کے ولی مخلوق کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، عطا کر دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی شرک نہیں ہے۔ کیوں یہ شرک نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کہنا کہ نبی کچھ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، یا نعوذ باللہ وہی دینے پر قادر ہے، وہ ولی یا وہ نبی یا وہ اللہ کا نیک بندہ، اس سے مانگنا ہے، اس کے جا کے سامنے سجدہ کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ اسی سے براہ راست مانگنا بھی شرک ہے۔ لیکن اگر اس کو وسیلہ بناتے ہوئے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے یا اس سے مانگا جائے، لیکن اس طرح سے کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا، جو آپ کو اختیارات دیے، ان اختیارات میں سے ہمیں نواز دیجئے، تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ میں امید کرتی ہوں ان صفات کی کلیریفیکیشن آپ کے مائنڈ میں ہو گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو عطا کیا جا رہا ہے وہ لے لو، جس سے اللہ منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دعا کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سحل لنا اشقالنا۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں کہ امتی اپنی فریاد، اپنا دکھ اپنے نبی کی بارگاہ میں رکھ رہا ہے، یا رسول اللہ مدد فرما دیجئے۔ اور رسول اللہ مدد فرمانے پر قادر کس طرح سے ہیں؟ اللہ کی عطا کی گئی طاقت کے طفیل۔ تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، امت کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ بھی رحم کرنے والے بن جاؤ، تم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بن جاؤ۔ اب امت ایسا بنتی ہے تو ایسے میں نہ شرک ہے، نہ گناہ ہے، نہ کفر ہے، بلکہ وہ اگر یہ صفات اختیار کرتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کو آ گئی ہوگی ان صفات کی، اور اللہ کے ذاتی اور صفاتی، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ فار ایگزامپل المتکبر، الجبار، اللہ حکم نہیں دیتا کہ تم بھی تکبر کرو، اللہ کی شان ہے تکبر، المتکبر، لیکن بندوں کو حکم نہیں دیتا ہمارے پاس کیا ہے جس کے لیے ہم تکبر کریں۔ پھر اسی طرح الجبار، القہار، ہم نہیں ہیں، اللہ رزق دینے والا ہے، بندہ کسی بندے کو رزق نہیں دے سکتا، اللہ اس بندے کو وسیلہ بنائے تو وہ بندہ دے سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ
باقی کا حصہ پڑھتے ہیں، ابھی اتنا پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا اور وہ جوش جاتا رہا، تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی جب معذرت کے الفاظ سنے، کیونکہ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی آپ سے یہ عرض کی تھی کہ معذرت کا انداز کس قدر ان کا حسین تھا کہ ان کو اپنا بھائی کہتے ہوئے، اور وہ جو کہ ایگزیکٹ ان کی غلطی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اپنے بھائی کا احترام کرتے ہوئے، حالانکہ حضرت موسیٰ ان سے چھوٹے تھے عمر میں، تقریباً روایت کے مطابق 2 سال چھوٹے تھے، پھر بھی کس قدر ادب کے ساتھ اپنے بھائی سے مخاطب ہو رہے ہیں اور معافی اور معذرت طلب کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بنی اسرائیل کے وہ سردار اور وہ پجاری جو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ پجاری، ان تمام نے جب وعدہ بھی کر لیا کہ ہم توبہ کریں گے، اور اس کے بعد کیا ہوا، رب العالمین نے آپ کو سکون قلب عطا کر دیا اس وقت، اور آپ نے پھر وہ تختیاں جو تورات کی تھیں وہ بہت ادب کے ساتھ اٹھا لی۔ اور ان تختیوں کی شان کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت کے آخری الفاظ میں جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو نسخے تھے جو تورات میں لکھا ہوا تھا، وہ تحریر و کتابت، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، اچھا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی شریعت جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے نا، ایک بات یاد رکھیں، وہ اب منسوخ ہے۔ اب جو ان کی شریعت پر عمل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ شریعت محمدی تو آئی نہیں تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں آئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نہیں، تو یہ پہلی شریعت تھی، تو اس وقت جو تورات پر ایمان لاتا تو وہ مسلمان ہی کہلانا تھا، اور جو سچے دل سے تورات کی آیتوں کو بغیر تحریف شدہ کیے اس کو پڑھتا، ان پر عمل کرتا، تو وہ مسلمان ہی تھا۔ تو رب فرماتا ہے کہ یہ لو تورات، اور اس میں ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کی بھی پہلی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت میں تھا نا، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو مراد اب یہ معلوم ہوا کہ تورات سے بھی، اس وقت جب تورات نازل ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا اس سے بھی نصیحت وہی لوگ قبول کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے۔ اب ایک سوال تھا جو گزشتہ لیکچر میں میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ وہ لیکچر سننے کے بعد اس پہ غور کریں اور وہ سوال پوچھیں، لیکن آپ میں سے کسی نے نہیں وہ سوال کیا، تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس لیکچر میں اس کا خود ہی جواب دے دوں کہ ذہن میں ایک وسوسہ اٹھتا ہے، اور یقیناً آئی ایم شور کہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اٹھا ہوگا کہ غصہ تو حرام ہے، غصہ تو منع ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کو پکڑ بھی لیا ان کے بال مبارک سے اور جھنجھوڑا اور غصے میں کلام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غصے کو بھی قرآن میں مینشن کر رہا ہے، اور ایک احسن انداز سے کہ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، پھر حضرت ہارون نے ان سے معذرت کی، پھر بنی اسرائیل کے وہ لوگوں نے توبہ کا وعدہ کیا، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ کے غصے کا ذکر ہے، تو یہ جائز کی صورت میں ہوا، یا یہ کیا نبی کو سوٹیبل ہے کہ وہ غصہ کرے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ وسوسہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ غصہ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ حلم اور بردباری، یعنی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، یہ غصہ عیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس غصے کی بنیاد جو ہے وہ کمزوری ہے، انسان جو ہے وہ ایمان کا کمزور ہوگا، برداشت اس میں کم ہوگی، اس میں بردباری کم ہوگی، تو آٹومیٹکلی اس میں غصہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نشانی ہے انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو، اپنے نفس سے دب جائے، تو یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ منع بھی ہے شریعت میں، حرام کا درجہ بھی اس کو دیا گیا، اور اس سے بچنے کے مختلف قرآن کریم میں بھی، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سمیت مختلف دعائیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی، سکھائی گئی کہ آپ نے غصے کے وقت کس طرح غصے کو اپنے قابو کرنا۔ لیکن دوسری طرح کا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے مخالفین پر طیش کرنا، یہ غصہ کمال درجہ رکھتا ہے، یہ غصہ حرام نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آج کے دور میں بھی جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو اللہ کی شان میں کر رہا ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے، دین ہمیں کہتا ہے کہ غصہ حرام ہے، ہم نے غصہ نہیں کرنا۔
سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہم کا کیا کر رہے ہیں؟ ہم غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غصہ کس صورت میں ناجائز و حرام ہے؟ جب نفس کی طرف سے ہو، اور اس کا ٹھنڈا ہونا بھی نفس کی طرف سے، یعنی آپ کی ذات پر، میری ذات پر کسی نے بہتان لگایا، میری ذات کو برا کہا، مجھے غصہ آئے گا، وہ نفس کی طرف سے ہے۔ اس کی نشانی میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ نفس کی طرف سے۔ پھر وہ شخص جب تک مجھ سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ میری ذات کا نقصان پورا نہیں کر دیتا، تب تک میں اس سے راضی بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو اللہ والے کو غصہ ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اب غور کیجئے گا، جو پہلا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو پہلے والا غصہ ہے وہ نفسانی بدلے پر ابھارتا ہے کہ میری ذات کے کو نقصان پہنچا ہے نا، چاہے وہ جسمانی طور پر اس نے مجھے پہنچایا یا ذہنی طور پر ٹورچر کیا ہے، تو یہ جب نفس کا بدلہ پورا ہوتا ہے غصہ بھی اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غصہ ور اپنا بدلہ، اپنی ذات کا بدلہ لینے پر کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا غصہ مجرم کی توبہ پر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو انبیاء نے، جو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا، اپنی ذات کے لیے تھوڑی کیا تھا کہ میں نبی ہوں، میری بات نہیں مانی وغیرہ وغیرہ۔ آتے ہی کس چیز کا غصہ کیا کہ یہ کیوں شرک کی طرف چل پڑے، کیوں بچڑے کو معبود بنا لی؟ اور پھر ٹھنڈا کس طرح ہوا؟ کیا سب نے آ کے کہا ہے موسیٰ آپ اللہ کے نبی، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ معاف کر دیں، دیکھ لیں یہ وہ؟ انہوں نے توبہ کا وعدہ کیا، اور ان کے دین میں یہ خرابی پیدا ہوئی تھی، انہوں نے دین کی خرابی کو دور کرنے کی وجہ سے توبہ کی جب بات کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی ان مجرمین کی توبہ کے اعلان پر ٹھنڈا ہو۔ اور یہ والا غصہ جو ہے وہ سنت انبیاء، سنت اولیاء بھی ہے، یعنی جسے احادیث میں بھی البغض للہ کہا جاتا ہے، یعنی دین بھی تب مکمل ہوتا ہے جو جس سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور نفرت کرے بھی تو اللہ کے لیے کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کے اس حصے کا مطلب کہ جو کسی عمل کو برا کہے، اور جو کسی کے عمل کو ناجائز و حرام کہے صرف اللہ کی ذات کے لیے کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، اور پھر جب وہ شخص اس عمل سے رجوع کر لے تو اس سے ویسا ہی پیار کرنا، ویسا ہی اس کے ساتھ دوبارہ سے سلوک کرنا، یہ طریقہ ہے انبیاء کرام کا، اور یہی طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے، پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تو کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو ان کی ڈیٹیل میں نے قصص الانبیاء میں اس واقعے کی ڈیٹیل اپلوڈ کر دی، سن لیجئے گا کہ ان سرداروں نے جب آگے گئے ہیں اللہ سے کلام کرنے کی خواہش میں، جب اللہ کا کلام سنا تو کہا نہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا بھی ہے، تو کیا ہوا کہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایک سخت زلزلہ آیا، کڑک نے ان کو پکڑ لیا، تمام کے تمام سرداران جو 70 تھے وہ تمام کے تمام موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ جب وہ ہلاک ہو گئے نا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت عجز اور انکساری کے ساتھ عرض کیا ہے، میرے اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہتا تو ان لوگوں کو کوہ طور پر آنے سے پہلے ہی قوم کے سامنے ہلاک کر دیتا، بلکہ اگر تو چاہتا تو مجھے بھی وفات دے دیتا تاکہ مجھے ان پر قتل کرنے کی تہمت نہ لگتی، تو چاہتا تو دریائے کلزم میں ہم سب کو موت دیتا، اور اگر تو چاہتا تو بچڑا پوجتے وقت لوگوں کو مار دیتا۔ اب یہاں جو تو نے انہیں ہلاک فرمایا ہے میرے مولا، اس میں میری آبرو کا خطرہ ہے، ان کی ہلاکت تیز جو ہے نا، جو ان تمام سرداروں کی ہلاکت ہے وہ بہت سخت اور کڑی آزمائش ہے، کیونکہ ان لوگوں کی جو بچڑے کی انہوں نے پرستش کی تھی، تیری طرف سے آزمائش تھی نا کہ تو جسے چاہے گمراہ کر دے، جو تیری آزمائش پر پورا نہ اتر پائے، اور تو جسے چاہے ہدایت دے دے جو آزمائش پر پورا، یہ تیری ہی توفیق ہے۔ تو اے میرے مالک، تو چاہتا تو یہ سب پہلے بھی ہو سکتا تھا، یعنی ان سرداروں کو موت تو پہلے بھی آ سکتی تھی، جب دریائے کلزم میں فرعونی غرق ہوئے ہم بچ کے آگئے، پھر قوم کے سامنے بھی یہ مر سکتے تھے، اب میں ان کو یہاں لے آیا ہوں اور اس وقت یہ مرے ہیں، ابھی پچھلی قوم کے لوگ جو ہیں ان کا ایمان اس قدر ان کے دل میں مضبوط نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹوں تو یہ لوگ کیا کہیں کہ میں نے ان سرداروں کو مار دیے،
لہٰذا میرے مولا تو رحم فرما. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں ذکر ہے, غور کیجیے گا, وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. دیکھیے انبیاء کی دعا کس قدر پرسکون اور الفاظ کس قدر جامع ہوتے ہیں. میرے نبی بھی یہ دعا کیا کرتے تھے, مختصر مگر جامع. ٹھیک ہے, یعنی کم الفاظ اور جامع الفاظ کے ساتھ اور اس قدر اللہ کو پسند آ جانے والے الفاظ سے دعا مانگتے کہ سبحان اللہ. دعا تو کسی بھی زبان میں مانگی جا سکتی, لیکن اگر جامع دعا مانگی جائے تو انبیاء کی سنت بھی پوری ہو جاتی. اب آپ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ, ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل کے مقدر میں دنیا کی خاص بلائی بھی لکھ دے, آخرت کی بلائی بھی, اور دنیا میں جو خیر ہے, جو دنیا کی بلائی ہے یہ تو بہتر ہے, لیکن آخرت کی تو اس سے بہت زیادہ درجے بہتر ہے. اور اے میرے اللہ, بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. تو رب فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں, اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو ان قریب اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو ایسے ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی, اپنے رسول کی دعا کو قبول کیا, اور ان تمام کو دوبارہ سے زندگی مل گئی. اور وہ تمام کے تمام جن کو دوبارہ سے زندگی ملی وہ سب اپنی قوم کی طرف لوٹے, اور ان کو بھی تمام حالات سے آگاہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے برحق نبی ہیں, اور اللہ کی طرف سے جو تورات یہ لے کر آئے ہیں یہ برحق کتاب. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں, جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جسے اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر لفظ ہے استعمال ہوا نبی الامی الذی. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو غور کیجیے گا کہ نبی اور ساتھ لکھا ہے الامیہ. اس کے بہت سے علماء حضرات بھی غلط معنی سے تشریح کرتے ہیں. امی کے لفظی معنی کہتے ہیں ان پڑھ, نعوذ باللہ, لیکن اس سے مراد کیا ہے, کسی سے پڑھا ہوا نہیں. یعنی یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر شان ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کسی سے نہیں پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر بھی رحمت للعالمین بنایا, اور ایسا بڑا ایسا عظیم استاد بنایا کہ رہتی دنیا تک جو آپ سے پہلے بھی لوگ گزر چکے, جو آپ کے بعد قیامت تک بھی آنے, کوئی ایسا عظیم, ایسا پیر کامل, ایسا اسوہ حسنہ کا پیکر نہ کبھی پہلے آیا نہ بعد میں آ پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی شان تھی کہ دنیا میں ظاہری طور پر کسی پہ, بلکہ بالکل بھی کوئی آپ کا دنیاوی اعتبار سے کون استاد ہے, کوئی بھی نہیں. اور اللہ کو بھی یہ الفاظ میں نے ایک جگہ ایک حدیث کی کتب میں تشریح کے دوران پڑھے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ استاد ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا, تو یہ کہہ دینا بلا شبہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو سکھایا, لیکن اللہ کو استاد کہنا, کیونکہ استاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں جو پہلے کسی سے سیکھا ہوا ہو پھر آگے کسی کو سکھائے, تو اللہ کو اس سینس میں استاد نہیں کہنا چاہیے. رسول اللہ کو ہم استاد کہہ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھا, لیکن اللہ کو استاد نہیں کہہ سکتے. اللہ نے سکھایا ضرور رسول اللہ کو. سمجھ آ رہی ہے نا پوائنٹ کی؟ تو یہ ایک ادب کا, ایک مینر کا بات آ جاتی ہے, اور اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, وہ رسول جن کی تورات میں انجیل میں بھی شہادتیں تھی, وہ رسول جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں حرام کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں واضح الفاظ میں لکھا ہے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں, گندی چیزیں حرام. کیا رسول خود سے؟ اب یہاں معنی کے اعتبار سے, ترجمہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود سے کرتے تھے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ کے نبی فرماتے میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی. ٹھیک ہے, وما ینطق عن الہویٰ, اپنی مرضی سے تو ہم کچھ بولتے نہیں. یعنی وہ جو رسول کر رہے ہیں اللہ کے, وہ بھی از ایکولز ٹو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ایز اٹ از حکم ہے جو آپ فرما رہے.
وہ چاہے پھر وہی ہے مطلوع ہو یا وہی ہے غیر مطلوع ہو، چاہے وہ قرآن ہو چاہے حدیث ہو سنت ہو، ہمیں تمام کو ایکویلٹی دینی چاہیے۔ قرآن اوتھینٹک کتاب، احادیث جتنی بھی کتابیں ہیں اور ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں، وہ میرے نبی کی سنت ہیں، وہ میرے نبی کے قول ہیں، افعال ہیں، وہ میرے نبی کی تقریر ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا گیا اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتار دے جو ان پر تھیں، تو وہ لوگ اس نبی پر ایمان لائیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ بیسیکلی بہت ٹائم مانگتی ہے، بہت زیادہ، لیکن بہت ہی پیاری جو یہاں پر بات بیان کی گئی ہے جو کہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، وَعَزَّرُوهُ، نبی کیوں نازل کیے گئے کہ آمنو بھی ان پر ایمان لایا جائے، وَعَزَّرُوهُ اور ان کی تعظیم کی جائے۔ اب انبیاء کی تعظیم کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے حصوں میں سے ایک اہم ترین حصہ ہے، اور تمام انبیاء کی۔ جو میرے نبی کی ناموس پر حملہ کرے گا، کیا ہمارے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے لیے یہ والا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس نے ہمارے نبی کی تعظیم نہیں کی تو، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اپنے نبی کی تعظیم، ان کی عزت کا حکم دیا گیا، پلس یہ کہ لوگوں سے بھی اپنے عمل، اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے بھی یہ ثابت کیا جائے کہ ہم عظیم نبی کی ایک عظیم امت ہے۔ اور ضرور یہ چیز قابل برداشت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، ہمارے نبی کی تعظیم نہ کر رہا ہو اور ہم بالکل آگے سے خاموش ہوں، بلکہ ایسے شخص کو سمجھایا جائے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر قانون کے دائرے میں رہ کے قانون تک، عدالت تک اس کے معاملے کو لے کے جایا جائے، اور بلا شبہ ایسے شخص کو زندہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ جو گستاخ رسول ہے اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس صورت میں کہ اس انسان کے اوپر تبلیغ فرض ہے، انسان تبلیغ کرے۔ لیکن وہ لوگ جس طرح یہود و نصارہ فرانس، انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی، تو پھر ایسے لوگ اللہ دنیا میں بھی ان کو عبرت بناتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے یا ان کے اس اعمال پر کم از کم، ایمان کی سب سے کمزور حالت کیا ہے؟ پہلے تو ہے نا کہ زبان سے، ہاتھ سے، پھر زبان سے اس طرح، اور پھر لاسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ دل میں اس چیز کو برا۔ تو کم از کم اپنے مائنڈ کو تو سیٹ کر سکتے نا ہم۔ اگر آج جا کے فرانس میں ہم نہیں کچھ کر سکتے تو ہم اپنی جنریشنز کی، نئے لوگوں کی، نئے بچوں کی، اپنے ارد گرد فیملی فیلوز کی یہ مینٹیلٹی تو سیٹ کر سکتے ہیں نا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، نہ کہ جو لبرلزم کے نام پر ہم اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر چکے ہیں، یا نیوٹرلائزیشن کے نام پر ہم وہ چیزیں جو ضروریات دین کی بھی ہیں ان کی طرف بھی نہیں جاتے، ان پر بھی نہیں غور کرتے۔ ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور تربیت لینے کی ضرورت ہے۔ اولئک ہم المفلحون، وہ لوگ جو انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں اور ایمان کی پریچنگ میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہم دین کی تبلیغ کریں تو اٹ مینز ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی سنت پر عمل کیے ہوئے، اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اور اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے کریں کیونکہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور پھر ایمان لائیں، اللہ کے نبی کی تعظیم کریں، انبیاء کی، اور مدد کریں اور پیروی کریں اس کی، یعنی قرآن کی، وہ نور جو کہ نازل کیا گیا انبیاء کے ساتھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہی فلاح، یہی ہدایت کی طرف لے کر آئے، ایسی فلاح جو دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کر دے، آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔